नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेजबान हाजिर है। नाज़रीन, सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान के हत्थे आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब चढ़ गए। मंसूर अली खान ने वक्ती हुकूमत और पीटीआई के हवाले से इस तरह के सख्त और कड़वे सवालात किए कि आईजी साहब के पसीने छूट गए। वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलादा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं कि मंसूर नामी बंदे जितने हमने मार देने आज 9 मई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपसे बहुत नाराज है। ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं कहलाएगा कि आपको आइडिया नहीं हुआ, आप कह रहे हैं कि प्री प्लान था। खान साहब को किसने गिरफ्तार किया? सनम जावेद को पूरे पंजाब में घुमाने की रीजन क्या थी? पता लगा कहाँ थे इमरान रियाज खान? आपके साफी भाई है, वीलॉग खेल रहे हैं उनके साथ। पूरा पाकिस्तान ये बात जानता है कि उस्मान डार गायब हो गए। क्या पुलिस के पास है? नहीं, मैं तो फिर मेरे से पुलिस का सवाल नहीं किया। मेरी फैमिली जाती है थाने में, जी मंसूर अली खान गायब हो गए। ISI, IB, MI इनमें से किसी से रब्ता करेंगे कि भाईजान आपके पास तो नहीं है? मंसूर नामी बंदे जितने हमने मार देने आज। पंजाब के अंदर IG पंजाब ज्यादा तगड़ा होता है या सेक्टर कमांडर? डिपेंड करता है। मैं पंजाब के सबसे बड़ा चौधरी मेरे आगे बैठा है। मैं तो बड़ा गरीब सा खाक नशीन सा आदमी हूँ। कमिंग बैक टू 9th में अगेन वो नहीं, यू आर नॉट कमिंग बैक टू 9th में, यू आर एट 9th में। मैं उससे आगे जाऊंगा अभी, मैं अल्लाह करे। मुल्क नहीं चल रहा ना उससे आगे। 9 मई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपसे बहुत नाराज है। वो इसलिए नाराज है, वो ये कहती है कि जनाब उस दिन जो कुछ कम से कम लाहौर की हद तक या पंजाब की हद तक जो कुछ हुआ उसमें पंजाब पुलिस ने वो अपना किरदार ही अदा नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। रोका नहीं लोगों को, इतना कुछ हो रहा था और ये चुप करके पीछे खड़े रहे, देखते रहे। इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, पंजाब में बहुत सारे ज़िला हैं, उनमें से एक ज़िला है मुल्तान। मुल्तान में जब ये लोग एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं या जो हमारा वहाँ पे बेस है या जो कोर कमांडर का वहाँ पे ऑफिशियल सारी सेटअप है, वहाँ पे राना मंसूर साहब ने, DIG सुहेल साहब ने बड़े भरपूर तरीके से रोका, पुश बैक किया, ठीक है, और बहुत ज़ोरदार तरीके से वहाँ पे इनका लड़ाई झगड़ा हुआ और लोग रुक गए। इसके बाद फैसलाबाद है, वहाँ ISI के हेडक्वार्टर पे हमला हुआ, शोहदा की जो थी वो गिराई गई, हमारे कैप्टन शहीद थे उनकी मॉन्यूमेंट को गिराया गया। उसके बाद ISI के दफ्तर पे हमला हुआ, फायरिंग भी हुई बड़े ज़ोरदार तरीके से। गोंदल साहब ने जो हमारे CPO ने उसको रोका। अच्छा, ये जब डॉक्टर यास्मीन राशिद और बाकी सब ये लोग जब पहुंचते हैं वहाँ पे कोर कमांडर हाउस के बाहर, तो वो वहाँ से उनकी एक वीडियो ये भी है जिसमें वो ये कह रही हैं कि जी लोगों को कि आप अंदर मत जाइए, बाहर आएँ, अंदर नहीं जाना किसी ने। तो वो ये कह रहे हैं कि जी हम तो वहाँ पे लोगों को मना कर रहे थे कि आपने अंदर नहीं जाना। अच्छा, जो फिर इनकी जो वीडियोस हैं अंदर की और इनके जो वर्कर्स हैं उनके WhatsApp ग्रुप्स हैं और उसमें जो जलाने की तस्वीरें हैं और उसमें जो थम्स अप हैं वो सारा अदालत में पेश कर चुके हैं। अच्छा, एक और एतराज़ जो अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जी हमारे पास सेफ सिटी के कैमरास की जो है फुटेज, तो खान साहब कहते हैं कि किधर है वो CCTV कैमरास की फुटेज, क्यों नहीं उसको दिखाते? तो क्यों नहीं दिखाते आप लोग? तमाम फुटेजेस अदालत में पेश की जाती हैं। पहले मैं आपको बता दूं, सेफ सिटी के जो कैमराज हैं वो वाहिद कैमराज हैं जो कि काबिल अदखाल शहादत है, एडमिसिबल एविडेंस है। ठीक है, बिल्कुल हमारे पास वो तस्वीरें टाइमिंग के साथ मौजूद है, हमने केस में भी लगाया हुआ है। आप लोग उसको पब्लिकली रिलीज क्यों नहीं कर रहे? पब्लिकली अदालत एक्चुअली वो उनका जो पॉइंट है ना, नहीं, वो ये अदालत ये लोग के इसलिए पास नहीं कर रहे क्योंकि वो जो बंदे अंदर गए हैं ना वो कह रहे हैं हमारे नहीं थे, वो किसी और के थे। इनके बंदे गेट तक थे, अंदर किसी और के थे। कोई और अंदर गए। चले वो ये अंदर के जो बंदे हैं वो गिरफ्तार हुए, अंदर से गिरफ्तार हुए। अच्छा, उनके तमाम के WhatsApp ग्रुप्स, उनके इंस्टा, उनके तमाम मौजूद हैं अदालत में। सारे बंदे सारे सबूतों के साथ पेश किए जा चुके हैं। 96/2023 FIR नंबर इसमें मौजूद है सारा। अच्छा, और जो फर्द जुर्म वगैरह आई उसके साथ सारी चीज़ें अटैच की जाती हैं। अच्छा, इस सारे मामले के अंदर एक और एलिमेंट जो आता है वो ये है कि जी बंदे ना पुलिस वालों ने बड़ी दिहाड़ियाँ लगाई हैं जब ये 9 मई के चक्कर में लोगों को गिरफ्तार किया गया। अच्छा। वो या तो वो मतलब लोगों को पकड़ पकड़ के जो है वो कहा जाता था कि जी पैसे दो वरना हम आपको फंसा देंगे और आप ऐसा फंसेंगे कि आपको लग पता जाए। लेकिन ऐसे केसेस हैं कि ऐसे कोई एक फूड पांडा वाला है, वो कह रहा है जी मैं खाना डिलीवर करके जा वहाँ से गुजर रहा था तो मुझे पकड़ लिया। बिल्कुल हो सकता है वो आया है जियो फेंसिंग में, मैंने किया, बिल्कुल आया होगा। उसके बाद उसके हम उसको देखेंगे, उसकी वीडियो से मैच करेंगे, 7-8 स्टेप्स हैं। तो लिहाजा जो आपका पहला सवाल है ना कि जी पकड़ लिया, तुम्हें डाल देंगे, तुम कौन जा रहे हो, ABC इधर आओ, तुम 10 लाख रुपए दो ना तुम्हें डाल देंगे, हो ही नहीं सकता। इस स्टेप्स के अलावा कोई बंदा डला ही नहीं। आपके पास कोई ऐसी एक कंप्लेंट भी नहीं आई जी लोगों ने, पुलिस वालों ने पैसे मांगे हों? पुलिस वालों के पैसे लेने की वजह ये ना लेने की वजह ये थी और पैसे लेने के इल्जामात की वजह ये है कि हमने इसमें हर उस बंदे को उस फिल्टर से गुजारा है। इल्जामात की वजह ये है पॉलिटिकल केस। पॉलिटिकल केस का मतलब ये है कि इसमें सियासी पार्टी इन्वॉल्व है। ये एक केस है जिसमें दहशतगर्दी की गई, आग लगाई गई, कॉन्स्पिरेसी की गई। लेकिन इसमें क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का लोग इन्वॉल्व है तो वो उसको बिल्कुल उसको दूसरा एंगल देते हैं। अच्छा, अब जहां तक केसेस का हमने IAB इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का बनाया, मोहसिन नकवी साहब ने मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई थी, जेल में जाके लोगों को आइडेंटिफाई किया। कभी आप बताएं, पूछें। देखिए, इल्ज़ाम लगाने पे तो ये लगा दिया गया था कि 3000 औरतें रेप हो गई हैं, पकड़ी टोटल 82 औरतें गई थी उस दिन तक। ठीक है, तो ये इल्ज़ाम तो किसी किस्म का भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके जो पीछे एक फिल्टर, इसका तरीक़ाकार, उसका तरीका हमने आइडेंटिफाई करने का और पकड़ने का रखा, वो तो यही था। तो आपके मुताबिक पकड़ने का जो तरीकाकार था वो फ्लॉलेस था, लेकिन उसमें कुछ फ्लॉज नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल औरतों की आपने बात की, 82 खवातीन है, उस वक्त 82 थी, 100 के करीब हुई। मतलब जब इल्ज़ाम लगाया गया कि 3000 औरतें खुदा न खास्ता रेप हो गई, तो हमने कहा अगर एक को भी। लेकिन एक प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि खवातीन के हवाले से ही मिसाल के तौर पर सनम
جاوید کا کیس اٹھا کے دیکھیں, عالیہ حمزہ کا کیس اٹھا کے دیکھیں, آپ ان کو لاہور سے پکڑتے ہیں لیکن ان کے کیسز آپ نے میاں والی میں بھی کھولے ہوئے ہیں, گجرا والا میں بھی کھولے ہوئے ہیں. سنم جاوید کو تو آپ نے پورا پنجاب گھما کے رکھا. جی اس کے میں جواب دیتا ہوں کہ نہیں ہوگا. تو وہ بیسکلی ہر ضلع کی میں اور آپ کر رہے ہیں, ہر ضلع کی عدالت میں جو جاتی رہے گی. جی ایسے ہی ہوگا. اگر دیکھیے میں یہاں ہم بیٹھ کے یہ کلیم کرتے ہیں کہ منصور نامی بندے جتنے ہم نے مار دینے آج, اللہ خیر کرے, ٹھیک ہے نہ کریں. نہیں آپ نے پہلے اچھا اب یہ جو 40 بندے ہم 36 ضلعوں میں ہم واردات کر دیتے ہیں, اب وہ کیا یہاں بیٹھ کے اس نے کرائی ہے کہ وہ 36 کے 36 ضلعوں میں اس کی انٹینشن نہیں آئے گی؟ ٹھیک آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ٹھیک آئے گی نا. وہ اس حساب سے چلتے ہیں. مثال کے طور پر ایک ریلیجیس پارٹی ہے. نہیں سنم جاوید کا اگر چلے میں ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ لے لیتے ہیں نا کہ سنم جاوید کو پورے پنجاب میں گھمانے کی ریزن کیا تھی. میں آپ کو یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر کسی کا بھی جگہ جگہ پہ اس کی انٹینشن آ رہی ہے کسی چیز کے اندر, اس کو ہم وہاں پہ لے کے جائیں گے. انٹینشن سے کیا مراد؟ انٹینشن مثال کے طور پہ ہم یہاں 2 بندے بیٹھے پلان کر رہے ہیں. سنم جاوید, چلے میں وہ ایگزامپل لیتا ہوں. سنم جاوید کہتی ہے نکلو عمران خان کی خاطر احتجاج کرو. اب تو پورے پاکستان میں جہاں جہاں سنم جاوید کی اس کال کے اوپر لوگ نکلا ہے تو دیکھا بھائی سنم جاوید جو ہے نا پورے پاکستان میں ثابت کرنے میں عدالت میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ تمام لوگ جو کہ نکلو اس کال کے اوپر ہیں, وہ ایک نکلو اس کال کے اوپر اور جا کے چندہ دے دو کسی خیراتی ادارے میں, یا نکلو اس جگہ کے اوپر, اور اس کے بعد پتہ چلے کہ ہر جگہ ایک ہی طرح کے پیٹرول پمپ ایک ہی طرح کی چیزیں یوز ہوئی ہیں, اور اس کے بعد پتہ چلے کہ ان لوگوں نے مل کے یہ کام کروایا ہے, تو اس کو صرف ایک ہی ضلع میں بلایا جائے کہ ہر ضلع میں, جو میں نے آپ کو پہلے ایک نان پولیٹیکل یا اس میں پولیٹیکل نہیں تھا کہ مثال دی کہ ہم نے قتل کرنے بندے یہاں بیٹھ کے 10 جگہوں پہ یا 20 جگہوں پہ کرائیں گے, تو صرف ایک ضلع میں اس کو فارغ کر دیں گے, باقی جرم نہیں ہوا. سنم جاوید کے اوپر کیا الزامات ہیں مجھے بتائیے. یہ میں نے آپ کو بتا دیا, یہ تمام چیزیں ہم نے عدالت میں ثابت کی ہیں, بھیجی ہیں, اسی بیسس پہ ان کی ضمانتیں خارج ہوتی رہی ہیں نا, ورنہ ہمارے پاس تو 7-7 6-6 دن کا ریمانڈ رہا ہے. نہیں لیکن وہ خارج بھی کس طرح ہوتی رہی ہیں کہ وہ ایک سے اس کو رہائی ملتی تھی, آپ دوسرے میں گرفتار کرتے سر جی دوسرے سے ملتی تھی, ریکویسٹ یہی ہے نا, میں نے آپ کو عرض کیا اگر 30 40 25 15 جگہوں پہ میں اور آپ مل کے جرم کروائیں گے تو 15 جگہوں پہ اس کی طلبی کرائی جائے گی کہ ایک جگہ پہ کر کے فارغ کر دیں گے. لیکن یہ تب آپ کریں نا جتنی دیر وہ گرفتار ہے, آپ اس کو ایک کورٹ سے جیسی رہائی ملتی ہے اس کی دوسری ایف آئی آر ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. دیکھیے اگر ایف آئی اے نے کسی چیز میں گرفتار کیا ہے, اگر کوئی پوسٹ ایسی ایف آئی اے کے پاس ہے یا کسی اور صوبے کے پاس ہے یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے, وہ اسی میں گرفتار کریں گے نا. مثال کے طور پر پرویز لائی صاحب کی اگر کسی اور جگہ سے نکل کی ہوئی ہے اینٹی کرپشن میں, تو اسی اور عدالت میں کیا ہے, ایف آئی اے میں بھی تو ہوا ہے نا, اس کا میرا سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے تو اپنے جرم کی ایک جگہ پہ ان کی طلبی کروانی ہے. اب اس میں تو ایک بحث ہے کہ ایک جگہ پہ گرفتار کر رہے ہو ساری گرفتاری سمجھی جائے, یا الگ الگ ہم نے انٹروگیشن کرنی ہے, یہ ہم نے اس کو دیکھنا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ میکنزم تو پھر اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ ان آرگینک طریقے سے ہو رہا ہے کہ ڈیلیبریٹلی یار بندہ نہیں جان دینا سی اس کو. بندے چلے گئے نا, جب عدالت نے کہا تو بندے چلے گئے. آپ کے خیال میں عدالت کے کہنے پہ گئے ہیں؟ میرے 100% یقین ہے کہ عدالت کے کہنے پہ گئے. لیکن یہ میرا 100% یقین ہے کہ ہم نے بہت سارے بندے پکڑے جن کا ہم نے ریمانڈ طلب کیا اور عدالت نے ڈسچارج کیا, ہم نے ادھر ہی رہا کر دیے. ٹھیک, عدالت کے بغیر تو میرے خیال سے وہ رہا نہیں ہوئی. آپ مجھے ایک بات بتائیے نا کہ یہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ سنم جاوید کا اگر ہم ایک دوبارہ عالیہ حمزہ کے ساتھ بھی ہوا ہے اور بھی خواتین کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ کیس وہ ان کو رہائی ملتی تھی, سارا روپکار وغیرہ سب کچھ ایشو ہو جاتا تھا, وہ جیسے ہی کورٹ لگ پر جیل سے باہر نکلتی تھی تو سامنے پولیس کا ڈالا پہلے تیار کھڑا ہوتا تھا کہ چلو جناب اگلے کیس ہی قانون. آپ اس کو 6 گھنٹے تک کا 1 دن تک کا ٹائم نہیں دیتے تھے کہ نہیں دیکھیے اگر کیا چیک کر لیں کہ بھائی کسی اور میں اس کی گرفتاری مطلوب ہے یا نہیں ہے. کیوں مطلوب نہیں تھی, ہم نے پوری کیس فائل تیار کی ہوتی ہے تو عدالت ہمیں ریمانڈ دیتی تھی نا. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیے, آپ تو دیکھ رہے ہیں کیونکہ گرفتار کر لیا. اگر ہمیں ریمانڈ ملتا تھا یا جوڈیشل ریمانڈ ہوتا تھا, وہ پولیس کا نہیں ہوتا, وہ عدالت جوڈیشل ریمانڈ دیتی ہے. تو عدالت سے پوچھیے نا کہ اس کو نہیں دینا چاہیے, تو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی تم نے دوبارہ نہیں پوچھنا کسی کو, جس نے جو مرضی کرے. اچھا, لیکن آپ کا میری صرف آگاہی کے لیے آپ کے پنجاب پولیس کا کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے جس میں اگر فار ایگزامپل آپ میرا آئی ڈی کارڈ ڈالیں تو یہ آ جاتا ہے کہ جناب آپ کے خلاف اتنی ایف آئی آرز کٹی ہوئی ہیں؟ جی آ جاتا ہے. جی بالکل آتا ہے. اب میں مثال سنیے. اور یہ ایکسیسیبل ہے ٹو دی جنرل پبلک؟ نہیں, اٹ کانٹ بی ایکسیسیبل. اٹ انویسٹیگیشن جیسے ہماری ضمنی ہے اس کی ہم کاپی کسی کو یہ پولیس آفیسر صرف اس کو چیک کر سکتے ہیں, جو تفتیش کر رہا ہے وہ اس کو چیک کرتا ہے. پرویز الہی صاحب کو ایک مقدمے کے اندر اس طرح کی ان کی گرفتاری ڈالی گئی کہ تمام جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما تھے سب کے نام لکھے ہوئے تھے, ان کو اس کھاتے میں ڈال دیا گیا کہ اور چند دیگر افراد میں پرویز الہی کو گرفتار کر لیا گیا. مطلب اب یہ مزے کا خیال نہیں, یہ جو پرویز لائی کی گرفتاری ہوئی تھی پرویز لائی صاحب کی, وہ مختلف کیسز میں ہوئی ہے. آخر میں تو اینٹی کرپشن میں اندر رہے ہیں جس کے بعد ان کی بھی ضمانت ہوئی. آخری وہی تھا, جی آخری میں اس میں ہوئی ہے. اس کے پہلے جو جہاں جس کا جو کردار تھا اسی کے بیسس سے دیکھیے بہت سارے کیسز میں عدالت نے ہم سے ایگری نہیں بھی کیا اور لوگوں کو ڈسچارج کیا, ہم نے ان کو ادھر ہی ڈسچارج کیا, لیکن آبویسلی عدالت نے جو چھوڑا. لیکن جہاں جس کا جو کردار آیا وہ عدالت میں پیش کرتے گئے. اگر وہ ثابت نہیں ہوتا تھا تو اس کو جوڈیشل نہ کرتے. میرا جو بیسکلی جو پوائنٹ ہے وہ یہ, دا امپریشن از دس کہ اٹ از دا پنجاب پولیس اور دا پاور بیہائنڈ پنجاب پولیس دیٹ ڈیسائڈس کہ بندہ کدو چھٹے گا. یہ عدالتیں نہیں, یہ پنجاب پولیس کا اگر بس ہو تو ہمارے تو بہت سارے ڈکیتی چوری
دہشت گردی کے بندے نہ چھٹیں تو عدالت کی مرضی ہوتی ہے. پنجاب پولیس کیسے عدالت کو ڈکٹیٹ کر سکتی ہے؟ میں ایک اور اس کی ریزن آپ کو بتاتا ہوں. میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ کئی ایسی خواتین جس طرح ہم نے عالیہ حمزہ صنم جاوید کی بات کی, ملکہ بخاری ہیں, اس کے علاوہ اور چند مطلب اندلیب عباس ہیں, وہ پریس کانفرنس کرتی تھیں, وہ کہتی تھی جی آج سے ہمارا پاکستان تحریک انصاف اور سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں, اور بہت شکریہ آپ کا, آپ کی رہائی ہو جاتی ہے. ان کو نہ دلی بات کو تو ہم نے گرفتار اس طرح کیا بھی نہیں تھا. میں یہی تو حیران ہوں میں کیوں نہیں کیا. ہم نے ایک رول دیکھا ہے, ہر ایک کا ایٹریبیوٹ کیا ہوا ہے, ہم نے رول دیکھا ہے, اسی رول کے حساب سے اس کو رکھا ہے. اندلیب عباس بھی 9 مئی کے جو احتجاج ہوا تھا اس میں شریک تھیں. دیکھیے وہ ہمارے پاس ثبوت ہوگا تو ہم ضرور اس کو عدالت میں لے کے جائیں گے. یہ وہ استحکام پاکستان پارٹی میں چلی گئی تھی. اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے, میں اتنا زیادہ ان کو فالو نہیں کرتا, لیکن یہ کہ جہاں جہاں جس کا جو کردار تھا وہ اسی کردار کی بیسس پہ عدالت نے ہمیں ریمانڈ دیا اور ہم نے ان کو عدالت میں پیش کیا. اگر کوئی یہ کہے کہ جی میرا پی ٹی آئی یا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ اس بنیاد پہ اس کو نہیں چھوڑتے تھے. آپ نے بالکل کیس کی کردار دیکھنا ہے کہ ہمیں دیکھیے ہمارا کیس اس طرح مختلف پلرز کے اوپر کھڑا ہے. سیاسی کردار تو بدل گیا نا اس کا, بدلتا رہے. اس سارے معاملے کے اندر ایک اور چیز بھی سامنے نظر آئی, وہ یہ ہے کہ چادر اور چار دیواری کا جو تقدس تھا وہ پنجاب پولیس نے جو ہے وہ اڑا کے رکھ دیا. آپ لوگوں نے لوگوں کو جب بندہ نہیں ملتا تھا تو اس کے گھر والوں کو اٹھایا گیا, غائب کر دیا گیا. آج تک یہ اعتراض جو ہے پنجاب نہیں ہمارے ہم نے کون سا بندہ پولیس غائب کرنے کی ضرورت. شہباز گل کے بھائی کدھر ہیں؟ شہباز گل کے بھائی کے یہاں پہ جو رٹ تھی پنجاب میں جی وہ کدھر ہے؟ وہ کدھر کیا وہ رٹ جو تھی انہوں نے کی تھی فائل, آج بھی اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے. جی جو ہے وہ رٹ ہے نا, اس میں وہاں پہ ان کے وکیل نے کہا کہ جی شہباز گل کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جناب آپ ہم نہ ہمارا کسی پنجاب, آپ نے کہا نا پنجاب پولیس جو ہے وہ کسی کے بھائی کو اٹھا کے لے جاتی ہے کہ اس کو پیش ہونا ہو, تو یہ تو میرے ریکوائرڈ ہی نہیں اس میں, ہم نے ان کو کیوں اٹھانا ہے. اور ہمارے پاس کوئی ایسا میکانزم نہیں کہ ہم بندوں کو غائب کریں, نہ ہم نے کبھی بندوں کو غائب کیا ہے, نہ ہم نے کبھی بندوں کو غائب نہیں کیا. ایسے کسی پولیٹیکل کیس میں ہمارا جس میں کوئی پولیٹکس یا پولیٹیکل فگر انوالو ہو, وی ڈو ناٹ ڈو دیٹ. عثمان ڈار کدھر گئے تھے کچھ پتہ؟ ہمارے سے ان میں سے کسی چیز کا کوئی تعلق. صداقت علی عباسی کدھر گئے؟ سر دیکھیے ہمارے ساتھ ان کیسز کا تعلق نہیں ہے. بہت سارے بندے ایسے ہیں جو خود واپس آئے, انہوں نے بتایا کہ ہم خود واپس آئے ہیں. آپ کے خیال میں وہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. شیخ رشید کدھر گئے آپ کو نہیں پتا؟ پنجاب پولیس نے ان میں سے کسی شخص کو اٹھا کے برآمد کرنا, گرفتاری نہ ڈالنا. لیکن میں نے کہا آپ نے ٹریس کیا؟ نہیں ہم نے ٹریس کیا بندے جا کے ان سے. جی ہاں دیکھیے وہ باقی درخواست ہم نے پرچہ دیا, پرسوں ہم نے ایک پرچہ دیا ہے صاحب کا, وہ بھی کلیم کرتے تھے سیاسی چیز کو, لیکن آج میں ہائی کورٹ میں پیش ہوا تھا, لیکن وہ کسی اور ریلیجس ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ تعلق تھا. تو جو آ کے کلیم کرے گا ہم اس کو ساتھ بالکل جہاں جہاں وہ کلیم کرے گا کہ میرے ساتھ جاتی ہوئی ہم تفتیش کر کے دیں گے. آپ کے سامنے ایک میں نے پورا پاکستان یہ بات جانتا ہے کہ عثمان ڈار غائب ہو گئے, ٹھیک ہے, کیس کیا پولیس کے پاس ہے. نہیں میں تو پھر میرے سے پولیس کا سوال نہیں, پولیس سے تو میں سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کروں گا. تو سیفٹی کے وجہ ایک پنجاب کا ایک شہری تھا وہ غائب ہو گیا, کئی ہفتے غائب رہا. جی ٹھیک ہے. اس کے گھر والے پٹیشنز کر رہے ہیں, گھر والے پولیس سے درخواست کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ درخواست کر رہے ہیں, بندہ مل نہیں رہا, اور الٹیمیٹلی ایک اینکر کے گھر پہ وہ برآمد ہو جاتا ہے اور بیٹھ کے انٹرویو دینے کے لیے وہ آ جاتا ہے. اور ان سے پوچھیے نا کہ کیا وہ پنجاب پولیس کے پاس تھے یا ان کی طرف سے کوئی ایسی اس وقت کمپلینٹ ہے کہ فلاں بندے نے مجھے رکھا ہوتا, ہم اس کی تفتیش کر لیں گے. آپ کریں گے تفتیش؟ بالکل کریں گے. اگر وہ پن پوائنٹ کرتے ہیں چند ایسے لوگوں کی طرف یا اداروں کی طرف, آپ جا کے میں تو درخواست دے لیجئے. ہر لوگوں نے درخواست دی ہے, بہت سارے کیسز چلے ہیں جن کے نام پہلے نام لے رہے ہیں, ان کے بھی کیسز چلے ہیں, ان کے کیسز کو ہم نے تفتیش کی بھی ہے, یہ بات نہیں ہے. لیکن چونکہ ایک ماحول بنا دیا گیا کہ غائب ہو جاتے ہیں, پنجاب پولیس غائب کر دیتی ہے, تو بالکل ایسی خطر کی بات. یہ ابھی 1 اگست کو جو ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں, انہوں نے ایک کلیم کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے ایک MNA کے 16 سال کے بیٹے کو جو ہے پنجاب پولیس نے اٹھایا, اور اٹھا کے اس کے بعد پلاس سے اس کے سینے کے بال جو ہے وہ کھینچے گئے, اس کے اوپر ظلم و تشدد کیا گیا, اور یہ سارا کچھ جو ہے اس کی ماں کو سنایا جا رہا تھا, صرف اس لیے کہ اس کا جو باپ ہے, جو MNA ہے, وہ اپنی وفاداری تبدیل کرتا ہے. بالکل اگر یہ ثابت کر دیں تو جس بندے نے کیا ہوگا اس کو سامنے لا کے میڈیا میں یہیں بٹھا دیں گے ہم. اچھا جو مرضی. دیکھیں میں بھی اٹھ کے بہت سارا کچھ کلیم کرتے ہیں نا, میں بھی کلیم کر سکتا ہوں کہ یہ بندہ جو ہمارا جو ہے نا جی, یہ 100 ڈاکوں میں ملوث ہے, مجھے ثابت کرتا ہے نا عدالت میں جا کے, ورنہ عدالت کو چھوڑ دے گی. الزام لگاتے ہیں کہ پلاسوں سے ہم بال نکالتے رہے ہیں, نہیں آج حساب سے سنیے, وہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کو تفتیش کر دیتے ہیں. جو بندہ نہیں, مجھے اس بات پہ اعتراض ہے کہ جو ہمارے نہ تعلق ہے اس چیز سے, میرے نیا الزام ایک لگا رہے ہیں, تو وہ بالکل ہم اس کو ثابت کر دیتے ہیں. الزام میں ایک بندے پہ لگاتا ہوں ڈکیتی کا, مجھے ثابت کرنا ہے. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان سارے معاملات کی جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, تحقیقات. دو چیزوں, ایک تو جوڈیشل کمیشن. دیکھیے نہیں, میرا کوسچن یہ نہیں تھا. میرا کوسچن یہ تھا, بینگ IG پنجاب, obviously you are in the center of attention regarding 9th May. Do you have a problem with that? میں نے تو 9 مئی سے پہلے ایک واقعہ ہوا جب کہا گیا کہ پنجاب پولیس نے بڑا پلان کیا سوشل میڈیا پہ اس کو فلاں کو مارنے کا, فلاں کو مارنے کا, تو میں نے خود کہا کہ اس کا جوڈیشل کمیشن بنائیں. ہماری جو چیز ہے دیکھیے پولیس عدالت میں لے کے جاتی ہے, اور عدالت اس کے اوپر فیصلہ کرتی ہے, جوڈیشل ہونا ہے, ڈسچارج ہونا ہے, جسمانی ریمانڈ ہونا ہے, سزا ہونی ہے, ایکویٹل ہونا ہے. تو وی آر پریزنٹنگ ایوری تھنگ بیفور دا کورٹ آف لا. 9 مئی کو بیسکلی یہ سارا معاملہ اسٹارٹ, آئی ایم کمنگ ٹو دا اینڈ. خان صاحب کی گرفتاری جو تھی
اس کے بارے میں آپ فرما رہے تھے آپ کو نہیں پتا تھا. بالکل مجھے نہیں تھا. اچھا, میں ہائی کورٹ میں تھا. خان صاحب کو کس نے گرفتار کیا؟ میں بتاتا ہوں, میں 9th میں نکلا ہوں ہائی کورٹ میں کسی میرے خیال سے جسٹس عالیہ نیلم کے پاس پیچھی تھی. نکلا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ جی عمران خان صاحب, یہ عمران خان گرفتار ہوئے ہیں, تو اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے. وہ ایک اینکر کا نام بھی سملر تھا, مجھے واقعی نہیں پتا تھا. میں جب گاڑی میں کہا جی عمران خان صاحب سے سملر تھا نام سے عمران ریاض خان عمران جی, لیکن ریاض خان نہیں اس نے کہا. تو میں نے سوچا کہ یہ شاید اس کے حوالہ دے رہے ہیں, نہ کوئی پتہ, نہ کوئی ایسی بات. اور میں گاڑی میں بیٹھا ہوں, تب مجھے پتا چلا کہ یہ ہوا. تو امیڈیٹلی پھر ہم نے نفری وغیرہ ڈیوٹی لگانا, اس کے بعد وی گاٹ بزی ود ایوری تھنگ. اچھا, نہیں لیکن آپ نے پوچھا نہیں کہ وہ ان کو نہیں, اس سے صافی سے نہیں پوچھا. نہیں بعد میں تو آپ نے چیک کیا ہوگا نا, یہ تو آئی جی پہ. جی آبویسلی ہاں. کہ یہ خان صاحب کو اندر سے احاطہ عدالت سے کون گرفتار کر کے لے گیا؟ دیکھیے یہ تو غالباً کسی اور شہر میں نہیں ہوا تھا, اسلام آباد میں. تو ان سے پتا ہوگا ان کو زیادہ. اچھا, نہیں میرا تو اس تعلق ہی کوئی. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. ناظرین منصور علی خان نے عمران خان کے حوالے سے, علی حمزہ کے حوالے سے, صنم جاوید کے حوالے سے, حتیٰ کہ پوری پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے جن کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, جن کو گرفتار کیا گیا, اس حوالے سے سوالات کیے. آگے سے دیکھ لیں آئی جی صاحب نے کسی بھی سوال سے اتفاق نہیں کیا, ہر بات سے اگنور کرتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا. عمران خان کی جس دن گرفتاری ہوئی وہ بھی آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا نہیں علم ہے. ڈیالہ جیل کی بات آتی ہے تو وہ بھی کہتے ہیں وہ ہمارے انڈر نہیں ہے. ناظرین باقی آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی ہے. اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے, کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے, اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.